अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद और अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने आज बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 7 रोजा मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। नायब वजीर आजम और ओमान के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने लाहौर और बाकू के दरमियान बराह रास्त परवाजों का आगाज कर दिया है। वजीर दाखिला ने इंसदादे मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। वजारत मजहबी उमूर आज़मीन हज को लाजमी वैक्सीन की फराहमी कल से शुरू करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पंजाब पुलिस ने लापता बच्चों की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मेरा प्यारा ऐप मुतारिफ कराई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की सकाफती और मजहबी शनाख्त को महफूज रखने के लिए भारत पर दबाव डाले। गजा में आज इसराइली फौज के जारी हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान और अमरीका ने मुमकिना एटमी मुआहिदे के लिए लाहे अमल वज़ा करने का अमल शुरू करने पर इत्तफाक किया है। और पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच कराची में जारी है। अहम खबरों का खुलासा आपने जाना। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 7 रोजा मुल्क की इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो इंसदादे पोलियो फील्ड टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के अमल को यकीनी बनाकर मुल्क से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे में मदद करें। मेरी गुजारिश है वालिदैन से पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। जो फील्ड में जो टीम्स हैं उनकी भरपूर मदद करें ताकि इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। और मुझे अल्लाह ताला के यहाँ भरपूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारी इज्तिमाई काविशों से इंशाअल्लाह हम इस नासूर पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम ने इज्तिमाई कोशिशों से पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की इस्तेदाद कार पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के जामी और मौसर इंतजाम किए गए हैं। शहबाज शरीफ ने पोलियो वायरस के खिलाफ जंग में अवाम में आगाही पैदा करने और इन्हें मुतहरिक करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने पाकिस्तान से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए हुकूमती काविशों में मुसलसल ताउन करने पर आलमी इदारे सेहत और गेट्स फाउंडेशन समेत बैनुल अक़वामी शराकतदारों से इजहार तशक्कुर किया। और अब सुनते हैं पोलियो के हवाले से तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदों की रिपोर्ट। सबसे पहले सुनते हैं लाहौर से कासिम बुखारी की रिपोर्ट। लाहौर समेत कल से सूबे भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। पंजाब इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदादे पोलियो के मुताबिक 7 रोजा मुहिम के दौरान सूबे भर में 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है और इस मकसद के लिए 2 लाख से जायद तरबियत याफ्ता वर्कर्स खदमात सर अंजाम देंगे। इस हवाले से सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब अदील तसव्वुर ने कहा कि इंसदादे पोलियो टीमें हर बच्चे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, चाहे वो इलाका कितना ही दूर उफ्तादा या दुश्वार गुजार क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो मरकूज है कि कोई बच्चा पोलियो कतरों से महरूम न रहे। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का, जहां से पोलियो मुहिम के हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे फहीमुर रहमान।
اس مہم کے دوران سندھ صوبے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں بشمول کراچی کے 1,06,05,000 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران 69,000 سے زائد فرنٹ لائن پولیو ورکرز اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے 24,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر کے والدین کو اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہر صورت پلائیں تاکہ ان کو مستقل معذوری سے بچایا جا سکے۔ اور اب بڑھتے ہیں پشاور کی جانب، جہاں پولیو مہم کی تفصیلات بتا رہے ہیں فلک نیاز۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کے عمر کے 65 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 35,460 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن، افغان مہاجرین کے کیمپ سمیت دوسری عوامی مقامات پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی افراد موجود ہوں گے۔ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے رپورٹ کریں گے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے حسین فاروق۔ بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے۔ صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوارڈینیٹر انعام الحق نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ کو بتایا کہ پولیو مہم کے دوران 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 11,000 ٹیمیں حصہ لے گی۔ انعام الحق نے کہا کہ پولیو مہم کے خاتمے میں والدین، علماء کرام اور انتظامیہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ گلگت سے ہمارے نمائندے الیاس صفتر کی یہ رپورٹ۔ اس سلسلے میں ضلع گلگت اور سکردو سمیت تمام اضلاع میں ضلعی ڈپٹی کمشنرز کے زیر نگرانی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس مہم کے دوران گلگت بلتستان میں 2,70,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کے حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس مہم کے دوران ٹیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ اور اب آخر میں رخ کرتے ہیں مظفر آباد کا، جہاں سے ہمارے نمائندے بادشاہ خان پولیو مہم کے حوالے سے رپورٹ کریں گے۔ روشن و رخشاں پاکستان رہے۔ گھر گھر مہم کا آغاز مظفر آباد، نیلم، جہلم، باغ، حویلی، پونچھ، سدنوتی، کوٹلی، میرپور اور بیمبر میں ہوگا۔ صوبائی پروگرام مینیجر EPI آزاد کشمیر ڈاکٹر سردار نے کہا کہ اس مہم کو مکمل طور پر کامیاب بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سردار نے کہا کہ 5 سال تک کی عمر کے 7,42,000 بچوں کو انسدادی پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 4,058 موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اس کے علاوہ 450 اسپتال، صحت کے مراکز اور 163 ٹرانزٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ فکس سینٹرز، ٹرانزٹ پوائنٹس اور موبائل ٹیمیں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک متحرک رہیں گی۔ واضح رہے کہ آزاد جموں کشمیر گزشتہ 24 سالوں سے پولیو سے پاک ہے۔ پاکستان کا گوشہ گوشہ گلی گلی آباد رہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد بن حمود البشیری سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے موجودہ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے لاہور اور باکو آذربائیجان کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کر دی ہیں، جو عالمی روابط میں توسیع اور سیاحت کے فروغ کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں PIA کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ یہ جو ایک PIA کی ریوائیول کا سلسلہ آج سے کچھ سال پہلے جب ہماری حکومت آئی ہے 2022 میں،
تو ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا، اس کا آغاز کیا۔ الحمدللہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں دوبارہ ایویشن سیکٹر جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور اس میں پی آئی اے کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنس ہے اس کی۔ اس موقع پر آذربائیجان کے سفیر نے کہا کہ پی آئی اے کی پروازوں کا دوبارہ آغاز خوش آئین اقدام ہے اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پی آئی اے کی لاہور سے باکو تک براہ راست پرواز کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ باکو اور لاہور کے درمیان پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کے آغاز سے سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی آئی اے دیگر دوست ممالک کے ساتھ بھی براہ راست پروازیں جلد شروع کرے گا۔ انہوں نے اس پیش رفت کو سفارتی سطح پر پاکستان کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان اس خطے میں پاکستان کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے سیاحت اور دیگر شعبوں میں آذربائیجان کے ساتھ اشتراکی عمل کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سعودی عرب کے ساتھ تعاون بڑھانے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ گداگری اور غیر قانونی ترک وطن روکنے کے لیے پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے منشیات کیس میں ملوث بے گناہ پاکستانی خاندان کی رہائی کے لیے مکمل تعاون کرنے پر سعودی حکومت اور سفیر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے معاشی اور سماجی شعبوں میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے پر سعودی عرب کی تعریف بھی کی۔ سعودی عرب کے سفیر نے کہا کہ ان کے پاکستان سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں اور وہ ان تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے پاکستان بھر میں صحت عامہ کی مساویانہ رسائی یقینی بنانے کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری مضبوط بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کراچی میں 6ٹی بین الاقوامی میڈیکل ریسرچ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے شعبہ صحت میں نجی شعبے کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ مصطفیٰ کمال نے صحت کے شعبے میں ہونے والی تحقیق سے عملی پالیسیاں مرتب کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک درپیش صحت عامہ کے مسائل کا پائیدار حل جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فونز کے مؤثر استعمال میں مثمر ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے اطہر رسول کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج صبح تمام گرجا گھروں میں خصوصی ایسٹر سروسز ہوئی جن میں ملکی سالمیت، استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اس موقع پر کیتھولک کیتھیڈرل چرچ سمیت تمام گرجا گھروں کو رنگا رنگ جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہنے کے لیے شہر بھر میں خصوصاً مسیحی اکثریتی آبادیوں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے اپنے حلقہ NA 127 لاہور میں ایک خصوصی ایسٹر تقریب میں شرکت کی اور اپنے خطاب میں ایسٹر مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری قیام پاکستان سے لے کر آج تک ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ جو ہمارے پرچم میں سفید رنگ ہے اس کی آپ لوگوں نے لاج رکھی ہے، میں اس ایسٹر پہ اس چیز کی بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے باہمی ہم آہنگی، بھائی چارے اور محبت کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان معاشی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ریکارڈ فلاحی اسکیموں کے ساتھ صوبے کے عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ وزارت مذہبی امور عازمین حج کو لازمی ویکسین کی فراہمی کل سے شروع کرے گی۔ ویکسین اسلام آباد، لاہور، پشاور اور ملتان میں کل سے فراہم کی جائے گی۔ کراچی، رحیم یار خان، سکھر، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں عازمین حج کو ویکسین منگل سے فراہم کی جائے گی۔ کوئٹہ میں عازمین حج کو ضروری ویکسین بدھ کو فراہم کی جائے گی۔ عازمین حج کو نہ صرف ویکسین دی جائے گی بلکہ انہیں تحائف بھی فراہم کیے جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی سپریم کورٹس کے چیف جسٹسز کی 20ویں 5 روزہ کانفرنس منگل کو چین کے شہر ہانگزو میں شروع ہوگی۔ پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وفد کی قیادت کریں گے۔ سپریم کورٹ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ سہم کانفرنس کے دوران پاکستان اور چین کی سپریم کورٹس کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط متوقع ہیں۔
इस मफाहमती यादाश्त का मकसद इदारा जाती रवाबित के क़याम, इस्तेदाद कार में सहूलत के इक़दामात और अहम शोबों में मालूमात के तबादले के फ़रोग़ के ज़रिए दो तरफ़ा अदालती ताउन को फ़रोग़ देना है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीफ जस्टिस यहया आफरीदी ईरान के चीफ जस्टिस से दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें अदालती वफूद के तबादलों और ताउन पर मबनी रवाबत को वुसअत देने के तरीक़ेकार तलाश किए जाएंगे। पहला दो रोज़ा पाकिस्तान डिजिटल FDI फोरम रवा माह की 29 और 30 तारीख को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। ये फोरम हुकूमत पाकिस्तान और डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुश्तरका तारीखी इक़दाम है। फोरम में दुनिया भर से 500 से ज़ायद सरमायाकारों, रहनुमाओं और माहिरीन की शिरकत मुतवक्के है, जबकि फोरम में 75 से ज़ायद स्टार्टअप्स सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। आलमी माहिरीन और सरमायाकारों की शिरकत से पाकिस्तान के डिजिटल मार्केट में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान ने 2030 तक डिजिटल मईशत के जरिए $60 अरब कमाने का हदफ मुकर्रर किया है। पंजाब पुलिस ने लापता बच्चों के अहल खाना के लिए मेरा प्यारा ऐप का इजरा कर दिया है। मेरा प्यारा ऐप के जरिए शहरी इस ऐप या हेल्पलाइन 15 पर लापता बच्चों के हवाले से इत्तला दे सकते हैं। ये ऐप गुमशुदा बच्चों या लापता अफराद की महफूज वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए उनके खानदानों और पुलिस के दरमियान राब्ते का अहम जरिया साबित होगी। इसके अलावा मेरा प्यारा ऐप जराइम की इत्तला देने, ट्रैफिक खदमात और वर्षा की तलाश में भी सहूलत फराहम करेगी, जिससे ये शहरियों के लिए एक जामे ऐप बन जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 4130 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अपने वतन वापस भेजा गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद अब 9,76,000 से जायद हो गई है। हुकूमत गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान शहरियत कार्ड रखने वालों की बावकार वापसी यकीनी बना रही है और वापस जाने वालों को खाने और सेहत की सहूलतें भी फराहम कर रही है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के 250 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा ने सरगोदा गैरिजन का दौरा किया। तलबा और असातिज़ा ने मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों की नुमाइश में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने दिफाए वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों और खदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने दौरे के लिए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसे दौरों और तकरीबात का तसलसल के साथ एहतमाम किया जाना चाहिए। फलसफी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी कल मनाई जाएगी। इस सिलसिले में खुसूसी तकरीब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। पार्लिमानी अमूर के वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए अल्लामा इकबाल की मुल्क के लिए खिदमात को उजागर करते हुए कहा कि डॉक्टर इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया और उन्हें फिक्री आज़ादी दी। उन्होंने कौम पर जोर दिया कि वो इकबाल के नजरियात को अपनाते हुए मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाहयान पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाहयान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेंगे। आला सतह का ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा, जबकि तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन, इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। दौरे से दोनों फरीकों को बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई और आलमी सतह की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने का मौका मिलेगा। रवांडा के उमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर ओलिवर जीन पैट्रिक आज इस्लामाबाद पहुंचे। उनकी आमद पर वजारत खारजा में अफ्रीका के उमूर के डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान में रवांडा के हाई कमिश्नर और वजारत खारजा के दूसरे आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी की हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व नजरिए के फरोग की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि गैर कश्मीरियों की यह आबादकारी, जमीनों के गैर मकामी लोगों को फरोख्त और आबादी के तनासुब में जबरी तब्दीलियां इलाके के मुस्लिम अक्सरियती तशख्खुस को मिटाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह भारत को कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करने और मुतनाज़ इलाके की सकाफती और मजहबी शनाख्त को महफूज रखने पर मजबूर करे। अब्दुल रशीद मिन्हास ने भारत के मुख्तलिफ जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं समेत गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हज़ारों कश्मीरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया।
ادھر بھارتی حکام نے کشمیریوں کو ان کے املاک سے محروم کرنے کی اپنی مضمون مہم جاری رکھتے ہوئے ضلع بارامولہ میں مزید 2 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ پولیس نے نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ شاہ بخاری اور غلام رسول چوپان کی اراضی کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کر لی۔ بھارتی پولیس نے سوشل میڈیا پر آزادی کے حق میں مواد پوسٹ کرنے پر ضلع بانڈی پورہ میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ دریا اسلام بھارتی فوجیوں نے پونچھ اور کٹھوا اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ بھارت میں وقف ترمیمی بل کے خلاف جمعیت علماء ہند نے صوبہ کرناٹک میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے قانون سازی کے خلاف آواز بلند کی۔ مظاہرین نے کہا کہ وقف مسلمانوں کا حق ہے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ فسطائی قوتوں کو اسے چھیننے نہیں دیں گے۔ مظاہرین نے وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں کو ان کے آئینی حقوق سے محروم کرنے کی مذموم کوشش قرار دیا۔ مظاہرین نے BJP کی حکومت پر مسلمانوں کی جائیدادیں منظم طریقے سے ضبط کرنے کی کوشش کا الزام بھی لگایا۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج کے جاری حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خصوصی افراد کے لیے قائم خیموں سمیت غزہ کے سیف زون پر بھی حملے جاری رکھے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے بیشتر فلسطینی ضروری ادویات نہ ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 ہفتے سے زائد عرصے کے کسی قسم کی دوائیں، خوراک، ایندھن یا ضروری اشیاء کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور وہاں کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ ادھر فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی خاموشی توڑے اور اسرائیل کی جانب سے مسیحی عبادت گزاروں پر پابندیاں عائد کرنے اور ان میں سے بعض پر حملے کیے جانے کے تناظر میں بیت المقدس اور مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے کوششیں کرے۔ ایران اور امریکہ نے جامع ایٹمی معاہدے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے کا عمل شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ روم میں بات چیت کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکراتی ٹیموں میں بہتر مفاہمت ہو گئی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے بھی اسے انتہائی اچھی پیش رفت قرار دیا ہے۔ اعلیٰ مذاکرات کار آئندہ ہفتے عمان میں دوبارہ ملاقات کریں گے، جس میں ماہرین کے کام اور ایک ممکنہ معاہدے کے اصولوں کے مطابق آگے بڑھنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائجیریا کے علاقے بنگلورو کے وسط میں مسلح افراد نے 56 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ اس موقع پر تمام گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ اور ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریات رابطے پر ایک ڈرامہ نشر کرے گا۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ کراچی میں 10ویں پاکستان سپر لیگ کے 10ویں میچ میں کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوورز میں 12 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 10ویں پاکستان سپر لیگ کا 11واں میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ PSL ٹیم کراچی کنگز میں شامل نیوزی لینڈ کے وکٹ کیپر ٹم سائفرٹ نے پاکستان سپر لیگ کے معیار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PSL کو جو چیز دوسری لیگ سے منعقد کرتی ہے وہ باصلاحیت فاسٹ باؤلر ہیں۔ ہر ٹیم کے پاس نوجوان باصلاحیت فاسٹ باؤلرز موجود ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ میچوں میں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے شائقین اسٹیڈیم آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے PSL کا آغاز اچھا ہو رہا ہے اور امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کی کپتان فاطمہ ثنا کوالیفائر ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کی کپتان مقرر کی گئی ہیں۔ ٹیم میں 4 ممالک کی کھلاڑی شامل ہیں۔ پاکستان کی منیبہ علی، نشرہ سندھو، سعدیہ اقبال ٹیم میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی شرمین اختر اور نگار سلطانہ، ویسٹ انڈیز کی ہیلے میتھیوز، عالیہ علین اور شنیل ہنری ٹیم میں شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی کیتھرین برائس اور کیتھرین فریزر بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی رابعہ خان ریزرو پلیئر ہوں گی۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر لاہور میں منعقد ہوا، جس کے کوالیفائر میں پاکستان ویمن ٹیم ناقابل شکست رہی۔ ڈی خان میں ہونے والے ڈیرہ جات جیپ ریلی نادر مکسی نے جیت لی۔ 3 روزہ ڈیرہ جات جیپ ریلی دلچسپ مقابلے کے بعد اختتام کو پہنچ گئی۔ ریلی میں پریپیئرڈ اے کیٹیگری میں نادر مکسی کی پہلی پوزیشن رہی۔ نادر مکسی نے 69 کلومیٹر کا فاصلہ 44 منٹ 18 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ پریپیئرڈ بی کیٹیگری میں گوہر خان کی پہلی پوزیشن رہی۔ پریپیئرڈ سی کیٹیگری میں دیوار مزاری کی پہلی پوزیشن اور پریپیئرڈ ڈی کیٹیگری میں شکیل احمد کی پہلی پوزیشن رہی۔
یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب خبرنامے میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں. ساک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر افتخار علی ملک نے کراچی تا چٹاگانگ شپنگ روٹ کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے علاقائی تجارت اور روابط کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے. آج لاہور سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے اقتصادی تعلقات کی بحالی اور سارک ممالک کے درمیان تجارتی انضمام کو فروغ دینے کی کوششوں کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے مگر معاشی طور پر غیر منسلک خطے میں معاشی سرگرمیاں متحرک ہوں گی. کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان روٹ کی بحالی سے علاقائی تجارت سہولیات میں بہتری جبکہ نقل و حمل کے اخراجات اور ٹرانزٹ اوقات میں بھی کمی آئے گی. اس سے نئے تجارتی راستے کھلیں گے، اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا اور علاقائی استحکام کو بھی فروغ حاصل ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے اور باہمی خوشحالی کے لیے جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانے کے وسیع عزم کی عکاسی کرتا ہے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے علاقائی کمیٹی برائے خوراک کے کنوینر شاہد عمران نے کہا ہے کہ پاکستان غذائی مصنوعات کی خریداری کے لیے سعودی عرب سے بڑی تعداد میں آرڈرز موصول ہوئے ہیں. آج لاہور میں عبدالرحمان ارائی کی قیادت میں فوڈ ایکسپورٹر کے وفد سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس سے طویل مدتی تعاون، اعتماد کے فروغ اور ایگری ٹیک اور ویلیو ایڈڈ فوڈ پروڈکٹس کے شعبے میں نئے منصوبوں کے لیے دروازے کھولنے کی راہ ہموار ہوگی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے تحت فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں قابل اعتماد سپلائی کے طور پر پاکستان کی صلاحیت کو تسلیم کیا ہے. اور کوئٹہ میں متعین ایران کے کونسل جنرل علی رضا رجائی نے آج کوئٹہ چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اور صدر ایوان محمد ایوب مریانی، سینئر نائب صدر حاجی اختر کاکڑ سمیت دیگر عہدیداران و ممبران سے ملاقات کی. اس موقع پر بلوچستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے قابل عمل اقدامات پر مشاورت ہوئی. یہ تھی تجارتی خبریں اور اب بڑھتے ہیں فن کی دنیا کی جانب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فلمی صنعت کی بحالی کے حوالے سے فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر ہوں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے پہلے فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب اور پاکستان کے پہلے فلم اسکول کے قیام کی بھی منظوری دے دی ہے. اس حوالے سے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو اور پوسٹ پروڈکشن لیب کے لیے جگہ مختص کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزائن سمیت دیگر اقدامات پر پیش رفت کا پہلا جائزہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے. فلمی صنعت کی بحالی کے لیے کمیٹی رواں مالی سال میں پنجاب کی فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے فلم سازوں کو گرانٹ جاری کرے گی. اور معروف اردو مصنفہ بیگم حمیدہ اختر حسین رائے پوری کی 16ویں برسی آج منائی گئی. وہ 22 نومبر 1918 کو بھارتی شہر ہردوئی میں پیدا ہوئیں. پاکستان اکادمی ادبیات نے انہیں 1998 میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ سے نوازا. بیگم حمیدہ اختر حسین رائے پوری 2009 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئیں. فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی اور اب بڑھتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب. غیر ملکی سائنسدانوں کو ہماری دنیا کے علاوہ ایک اور دور دراز سیارے پر زندگی کے اب تک کے سب سے بڑے آثار مل گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق زندگی کے یہ آثار ہمارے اپنے نظام شمسی میں نہیں بلکہ ایک سیارے پر ملے ہیں جسے K2-18b کہا جاتا ہے. اور میٹا کا فوری پیغام رسانی کا پلیٹ فارم واٹس ایپ چینل اکاؤنٹس کی تصاویر، ویڈیوز، گف اور لنکس کو براؤز کرنے کے لیے ایک فیچر متعارف کرا رہا ہے جو بیٹا ٹیسٹرز کے لیے دستیاب ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں اگلے 8 سے 10 گھنٹوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے مطابق شدید بارش اور تیز ہواؤں سے درخت گرنے اور بجلی بند ہونے کا خدشہ ہے. سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ موسمی حالات سے باخبر رہیں. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال سنتے ہیں محمد جنید سے. اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر اور بلائی خیبر پختونخوا میں مطلع برآلود ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا. تاہم بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، خطہ پٹوہار، اسلام آباد اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں دیر کے مقام پر 39 ملی میٹر، کلام 18، مرکانی 11، چترال 9، دروش 7، پٹن کاکول 4، بالاکوٹ 2. گلگت بلتستان میں اسکردو کے مقام پر 22، گوپیس 18، چلاس 12، استور 6، بونجی 2. کشمیر میں مظفر آباد کے مقام پر 15، راولاکوٹ گڑی دوپٹہ 6. پنجاب میں راولپنڈی میں شمس آباد، چکلالہ میں 1 اور مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. خبرنامہ آپ نے سنا.
پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک ملاحت سالات، نیوز پروڈیوسر خالد محمود ایاز، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔